افتخار پٹواری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الانام میں اللهم صل على سيدنا محمد وأزواج الأمهات الآخرين وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من روح الرحمن الرحيم الكرام كل إجلال عظيم بچہ ایک دل کی آواز پڑھ کے نہیں آنا چاہیے، دوسری شنبت کرنی ہے تاکہ میں میری گل سنا نہیں سن جائے۔ پروفیسر صاحب کی گروبائی جس ہاتھ چنیا دے جدوں آ چنیا گل باڑی نہیں آ گئی۔ سبحان اللہ پڑھنی تو اپنے واسطے، میرے واسطے پڑھنی نہیں، میرے واسطے جتھے گل چنگی آوے قرآ حضرات دی گل سمجھ آوے، علماء کرام دی گل سمجھ آوے، کسی نعت خان دی گل سمجھ آوے، میرے رب فرماندے نے کہ وہ گانا آئے جڑا کسی نے گل غور نال سن کے عمل کس طرح کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میرا ٹائم کو نہیں لگتا، میرے نال سبحان اللہ دی آواز پہ لاس ہو کہ میں چلتا رہا 10 منٹ 20 منٹ 5 منٹ میرے مدد سے ٹکیا چنگی گل سنا ہاتھ چنگیاں دے جدوں آ جائیے نسل ماڑی بھی ہوے تے سور جاندی میں سنے نہیں میں لکھے ہاتھ چنگیاں دے جدوں آ جائیے نسل ماڑی بھی ہوے تے سور جاندی میں سنے نہیں میں لکھیا ہے مالک کون تے رکھ کے پائے ٹوڑے پھر راکھیاں دی بن ٹور جاندی مٹھی جیب دا جھوٹ گدا لبے نچڑ بندے بھی چوں ساری ہو جاندی نظر والے دی نظری چڑھ جائیے بن زندگی قابل ہو نظر والے دی نظری چڑھ جائیے بن زندگی خاطر ہو جاندی وہ ماں بھی ہے باپ بھی استاد بھی علماء کرام بھی سادات کرام بھی ذکرا گزر بھی ہاتھ چنگیاں دے جدوں آ جائیے نسل ماڑی بھی ہوئے نسل ماڑی بھی ہوئے اللہ کا کرم ہو سارے اللہ کا کرم جس وقت میں بیٹھے ہو درود پاک کا جلانہ پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم
खाना दा मदा जेड़ा ओते मदा फरदोस दे खुद दा नहीं कायनात दे करता चूं तख्त कोई तेरी पाक जलाई दे तुम आई अर्श की सरदार अर्श आज़म तेरे जोड़े दी खाक दे मुल्ला नहीं हजूर आप आए तो दिल जगमगाए हजूर आप आए बेटे तुझे आई शफी हुस्न मिश्रे ते तुझे आई शफी हुस्न मिश्रे पर नबी दा हुस्न तुझदा नहीं ओदे हुस्न तो हसन हुसैन तोबे लौला का शान खुदाई कीमत भुलदी रब कोलू लाखियों सपना उसके तुलसाई जोड़े पाक दी खाक नू अर्श चुमे मुल्क अली सरदारो खुदाई हजूर आप आए तो दिल जगमगाए हजूर आप आए तो दिल हजूर आप आए तो दिल जगमगाए उसकी जुल्फ की चूम को हुला साईं भी राजी हो जा सकते माई बाबा भी राजी हो जा सकते रब भी राजी हो सकता अकेला पढ़ जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह मन प्रॉब्लम क्यों नहीं है एक प्रॉब्लम है जिससे बजट पैदा ना हो बजट पैदा हो उस दी जुल्फ विचों इको हुला रूहुल कुदस प्यारा उस दी जुल्फ विचों इको हुला रूहुल कुदस प्यारा शायद ये असरार ओदे अर्दो आलम सारा सबो नूर उसदे नूर उसदा नूर हजूर उसनो तख्त अरश दा मिलिया मूसा नूर तू हजूर आप आए तो दिल जगमगाए हजूर आप आए तो दिल जगमगाए देखो किसे दा ते कोई किसे दा ते कोई अपना मन परछावे किसे दा सजदा केच नगर वल धुई हीर दा चाक सदावे किसे दा कावा तरशीदा ते कोई लैला दे गुण गावे आज़म सादा सजदा उठे किथे कावा चीज नवाए हजूर आप आए तो दिल तो दिल
जगमगाए हजूर आप आए तो दिल जगमगाए वरना लाचारों का क्या हाल होता हजूर आप आए तो दिल जगमगाए आप आए तो जंगल भी आवाम जो भी जंगल भी आवाम आप आए तो ये आदि हर संत सल्ले अला की पुकारे हर संत सल्ले अला की पुकारे महीनों में रबीउल अव्वल न होता महीनों में रबीउल अव्वल न होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता महीनों में रबीउल अव्वल न होता महीनों में रबीउल अव्वल न होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता हजूर आप आए तो दिल जगमगाए हजूर आप आए तो दिल जगमगाए ऐसा भी है सुनिएगा अपना मान ताज़ा कीजिएगा कि हम देख रहा क्या कुछ देख रहा है क्या कुछ देखिए सभी अंबिया सलामी को आए यूसुफ भी बैठे सर को झुकाए यूसुफ भी बैठे सर को झुकाए ईसा दे दर्दी गिन्नत यम्मम करदा तांगे दस्त मबारक उसदा शाफी हर जलल्ला वे तख्त जवारे साई खमदे टठे कुफर मुनारे छेक दिखते कुरान मोदे ने अगले दफ्तर सारे सभी अंबिया सलामी को आए यूसुफ भी बैठे सर को झुकाए यूसुफ भी बैठे सर को झुकाए अगर उन्होंने आका उंगली
تجھ کو آتا تجھ کو آتا ہے تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا فقط تو ہی تو رہے اس کی تمام شوق اس کی تمام شوق صدقے ادا کروں تیرا خیال آئے تو دل بخور رہے تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا تجھ کو آتا دکھ کا مداوا کرنا گلی میں پامال ناز ہو جا اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا قدموں میں سر کو رکھ تو سرفراز ہو جا فطرت کوئی نتیجہ نکال لے گی خوشی منا رہے ہو فکری طور پہ بھی آئے ہو من بھی آئے ہو آئے ہو نا کیا خوب تو ہم کیا خوب وفا دے کے جا رہے ہیں اے دل تو اس گلی میں ہمارے ناز ہو جا قدموں میں سر کو رکھ تو سرفراز ہو جا فطرت کوئی نتیجہ نکال لے گی دل نظری یار کر دے اور اہل نراز ہو جا یا دل کو باز کر لے یا دل نواز ہو جا بندہ کسی کا بن کر بندہ نواز ہو جا کوچے میں ان کے جا کے مٹ جا تو ایسا بےدس بن کر راضی ان کا تفسیر راضی ہو جا تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا ایک نظر میری طرف بھی صاحبت کرنا ایک نظر میری طرف بھی صاحبت کرنا تجھ کو آتا ہے ہر ایک دکھ کا مداوا کرنا آرزو ہے تو فقط آرزو ہے تو فقط دل میں ہے تیری آقا آرزو ہے تو فقط دل میں ہے تیری آقا دل میں سیکھا نہیں اور تمنا کرنا دل نے سیکھا نہیں اور تمنا کرنا تو ہے سخیوں کا سخی میں تیرے درد کا مجھ کو تاج نہ دنیا میں کسی کا
جدوں پڑا درود میں ساواں چوں 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 سرکار دی خوشبو آندی ہے جدوں پڑا درود میں ساواں چوں جدوں پڑا درود میں ساواں چوں جدوں پڑا درود میں ساواں چوں سرکار دی خوشبو آندی ہے جدوں پڑا درود میں ساواں چوں میں ایک دن پھلاں نوں پچھیا اے خوشبو کتھوں لیندے پھلان گیا سانوں عربی دے پھلان گیا سانوں عربی دے رخسار دی خوشبو آندی ہے جدوں پڑا درود میں ساواں چوں جدوں پڑا درود میں ساواں چوں شاعر کی لکھی اور یہ شاعر کی لکھی پڑھ چوکیدار محمد دا پڑھ چوکیدار محمد دا ایک دن میں جالا پڑھیا سی پڑھ چوکیدار محمد دا ایک دن میں جالا پڑھیا سی روندے دا ایک قطرہ اتھرواں دا پانی شاہ پری دے منہ پر ڈگا کرن لگا شانی اٹھ مراجا جاگ مراجا کڑے دلے دیاں کھلیاں شاید سمجھا روندے روندے دائی کترا شاید تبن چکی دار محمد اللہ ایک دن جالا میاں شاید روندے روندے دائی کترا اتھرواں دا پانی شاہ پری دے منہ پر ڈگا کرن لگا مشرانی اٹھ مراجا جاگ مراجا کیڑے میلے دیاں کھلیاں دیکھلیاں کھلیاں رات میں آئیاں تلیاں شاہ پری دا یار کریاں نہیں دیندہ دیکھو نی چپ مار گلائیاں نہیں دیندہ پڑھ چوکیدار محمد دا ایک دن میں جالا پڑھیا سی ہر مکڑے نوں ہر جاڑے چوں ہر مکڑے نوں ہر جاڑے چوں سرکار دی خوشبو آندی ہے جدوں پڑا درود میں ساواں مدہوش بنائی سے جوش اندر جو صاحب پتا ان کے سرکار کا دوسرا نہیں میرے واسطے بھائی یہ بھی بڑی کمال دی مدہوش بنائی سے جوش اندر
رہی ہرس آبادی آباد نہیں خاندانیاں اور جوانیاں تے کامرانیاں دا ریا سر پگ نہیں پیری نہیں جوڑا گویا یاد منو سروپا محمد آدر تیرے اس درد دیو نصیب نبی کا کلمہ دین کا محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول اللہ بھوکا مار بچایا گھوڑا لوگ محمد والا آنا لے کدے نہ کچھ سی باہ جائے تک روزہ میں تدے گا جاوے جنن شفاری جاوے کدے نصیب نبی کا کدے نصیب موت سے سمان علیہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان سلام مصطفیٰ محترم افتخار حسین قادری صاحب ماشاءاللہ آپ تو بیدار نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آخر تک سارے اونچی آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ باواز بلند الصلاۃ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے مل کے پڑھ لیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے
تنہائی سے کیپری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خطیب میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خطیب میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا پردہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا پردہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد بے حساب حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی جناب سیدنا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کے محبتوں کے خراج عرض کرنے کے بعد جمیع شرکاء محفل اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار ذی احتشام جمیع علماء کرام نعت خانہ نشین لسان قرۂ کرام حفاظ کرام اخص الخاص میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عمران علی نقشبندی صاحب ادام اللہ ظلہ اور آپ کے برادر حضرت علامہ الحافظ القاری محمد شہزاد نقشبندی صاحب دامت فیوزہ اور بالخصوص آج کی اس خوبصورت بزم نور کے منتظم اعلیٰ عظیم مداح رسول پیکر اخلاص و محبت الحاج محمد گلزرین صاحب کہ جو روحانی طور پر آج اس بزم کو مینج کر رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو بام عروج نصیب فرمائے اور جن احباب نے عمران نقشبندی صاحب کے ساتھ علامہ شہزاد صاحب کے ساتھ تعاون کیا یہاں سے یوکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج اس محفل نور کو اللہ ہم سب کے لیے بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے وقت کافی ہو چکا ہے توجہ میری طرف کیجئے گا چند باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہودیوں کی خامی کا ذکر کیا یہودیوں کی ایک علامت اللہ نے قرآن میں واضح کی دلوں کے اندر پیدا ہونے والے رازوں سے آغاز آپ قرآن میں فرما رہی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبت کرنا چاہیے تھی انہوں نے ویسے نہیں کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں نے اپنے رب سے محبت وہ کامل کیسے نہیں کی اللہ نے فرمایا جس طرح کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی فرمایا کیوں اذ قالوا جب انہوں نے یہ کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء اللہ نے اس بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی اللہ تبارک و تعالی اس آیے کریمہ میں یہودیوں کی ایک کمی واضح فرما رہا ہے یہودیوں نے کہہ دیا کہ اس بشر پر خدا نے کوئی شے نازل نہیں کی انسان کا وحی سے متصف ہونا یہودیوں نے اس کا انکار کر دیا آسان اگر بات کروں
انسان پر وحی کا نازل ہونا اسے نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بواسطہ جبریل، بوسیلہ جبریل یا بغیر کسی وسیلے کے جب کسی انسان پر وحی نازل فرماتا ہے تو اسے نبوت سے متصف کر دیتا ہے۔ انسان پر وحی اترے تو اسے نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کوئی میری عظمتوں کے لاکھ گن گا لے، کوئی میری عظمتوں کے ہزار گیت الاپ لے، لیکن جو نبوت کا ناقدرہ ہے، جو نبوت کا ناشکرہ ہے، حقیقت میں وہ نبوت کا ناشکرہ نہیں، مجھ خدا کا ناشکرہ ہے۔ یہودیوں نے نبی کی نبوت کو نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا مجھے تو مانا لیکن میرے نبی کو نہیں مانا۔ تو جس نے نبوت کی ناشکری کی حقیقت میں اس نے میری ناشکری کی، جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو پہلے نبی کے ساتھ محبت کرو، اگر میرا حقیقی بندہ بننا چاہتے ہو پہلے میرے نبی کا سچا امتی بنو، اگر میری بارگاہ میں جذبات تشکر پیش کرنا چاہتے ہو پہلے نبی کی بارگاہ میں ارمغان محبت پیش کرو۔ اس لیے کہ بغیر نبی کے وسیلے کے میں تمہیں اپنی معرفت کا نور عطا نہیں کروں گا۔ مولا تیرا پتہ تیری معرفت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا اگر میری معرفت لوگا، اگر میری معرفت تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر میری معرفت کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو میرے یار کے دروازے پہ آ جاؤ، یار کے صدقے تمہیں اپنی معرفت کا نور عطا فرما دوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ اور ان کو چھوڑ کر اگر جنت جو جا سکو تو جاؤ، ارے وہ تو راستہ بھی مصطفیٰ کی گلی سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے، اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی صبر کی ہے۔ اور واصف علی واصف نے کہا تھا تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا ہے محمد کے وسیلے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہودیوں نے میری اس طرح کی تعظیم و تکریم نہیں کی اس لیے کہ میرے نبی کو جھٹلا دیا۔ قاعدہ قانون یہ بنا کہ جو خدا کی حقیقی پہچان کا، جو خدا کی حقیقی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ خدا کی پہچان نبوت کی معرفت سے حاصل کرے۔ بغیر نبی کے وسیلے سے خدا کسی کو اپنی پہچان نصیب بولی، توجہ میری طرف کرے ذرا، بغیر نبی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی پہچان نصیب نہیں کرتا۔ بولیے پہچان نصیب نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں اس حقیقت کو ایک تمثیل کے ساتھ واضح کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور حضرت یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بلا کر اپنے بیٹوں سے ایک سوال کیا۔ آج کا موضوع سخن میرا سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی گزارش کی، بغیر نبی کی وساطت سے، بغیر نبی کے وسیلے سے اللہ انسان کو اپنا قرب اور وصال عطا نہیں کرتا۔ یعنی موضوع یہ بنا عرفان خدا کی دلیل اعظم مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی ذات کی سب سے بڑی پہچان میرے اور آپ کے مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے معبود کے بغیر خدا اپنا قرب عطا نہیں کرتا۔ اسے قرآن کی مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا۔ جناب یعقوب کا آخری وقت ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، بلا کر کہا میرے بچوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ آج ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے
کہ ہمارے ہاں جب کوئی بندہ دنیا سے جانے کو اس کا وقت آئے، ہاسپٹل میں ہو، تو اس وقت اسے یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ میں اپنے بچوں سے پوچھوں کہ میرے بعد دین کو کس قدر تھام کر رکھنا ہے۔ جب کسی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے میرا یہ والا پلاٹ تمہارا ہے، یہ والی کوٹھی تمہاری ہے، یہ پراپرٹی تمہاری ہے۔ لیکن حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا، آپ نے کوئی اور بات نہیں کی۔ آپ جس طرح خود توحید پرست تھے، آپ چاہتے تھے میرے بعد میری نسل بھی توحید پرست بن کے رہے۔ آپ نے کہا میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ بچوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابا جان، ہم آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہاں رک کر مجھے ایک بات بتائیے، جناب یعقوب نے جب یہ پوچھا میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، تو بچے ڈائریکٹ کہہ دیتے نعبد اللہ تعالی، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن آپ کے بیٹے آپ کے سوال کے مقصد کو سمجھ چکے تھے، آپ کے بیٹے اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ ہمارے باپ، ہمارے والد جناب یعقوب رب کے بارے میں سوال نہیں کر رہے، رب کی پہچان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے بیٹوں نے یہ کہا ابا جان، ہم کسی ایسے رب کی عبادت نہیں کریں گے جسے ہم نے اپنی عقل سے پہچانا ہو، جسے ہم نے دلائل کے سہارے پہچانا ہو، جسے ہم نے عقل اور شعور کی تڑکڑی پر توڑ کر پہچانا ہو۔ ابا جی، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس کا پتہ نبی کی زبان فیض ترجمان نے دیا ہے، جس کی پہچان ہمیں جناب ابراہیم نے کروائی ہے، جس کی پہچان ہمیں جناب اسماعیل نے کروائی ہے، جس کی پہچان ہمیں آپ کی زبان حق نے کروائی ہے۔ آپ دیکھیے وہ ڈائریکٹ بھی اللہ کو جانتے تھے، لیکن ان کے بیٹوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حقیقی معبود وہ ہے جس کی پہچان اللہ کے نبی نے کروائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بغیر نبی کے وسیلے کے کسی کو اپنا قرب اور معرفت عطا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کے بیٹوں نے یہ نہیں کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یہ کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، وہ رب کے جس کی پہچان نبی نے کروائی ہے۔ تو آبا رب کو سوال و جواب کی یہ نشست اتنی پسند آئی، رب نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اس واقعہ سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے اگر کوئی میری بارگاہ میں آنا چاہے، میری بارگاہ کا حقیقی قصد چاہے، اسے چاہیے کہ پہلے در مصطفیٰ کو چوم کر میری بارگاہ میں آئے۔ اگر کوئی میری پاک بارگاہ میں ناصیہ فرسائی کرنا چاہتا ہے، جبیں سائی کرنا چاہتا ہے، پہلے گنبد خضرا کے مکین کی چوکھٹ کو چوم کر آئے۔ بغیر میرے محبوب کے وسیلے سے جو میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہے، میں اپنے دروازے اس کے لیے بند کر دوں گا، لیکن اسے اپنی معرفت عطا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے عرفان کی دلیل اعظم کائنات میں کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے نبی پاک ہے۔ تو اللہ حضور کے بغیر اپنا قرب عطا نہیں کرتا۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جناب یعقوب نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، بیٹوں نے کہا آپ کے رب کی۔ توجہ ساری میری طرف، آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اس وقت جب یعقوب نے سوال کیا تو جواب میں بیٹوں نے کہا آپ کے رب کی۔ لیکن عظمت مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے، جب باری جناب یعقوب کی آئی، جواب میں بیٹوں نے کہا آپ کے رب کی۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، پھر حضور کی اولاد نے یہ نہیں کہا آپ کے رب کی، بلکہ مصطفیٰ کے خدا نے کہا اے محبوب فلا ربک، آپ کے رب کی۔ باری جناب یعقوب کی تھی،
اے باجان آپ کے رب کی عبادت کریں گے. باری محمد عربی کی آئی، پھر آپ کی اولاد نے، امت نے، عائشہ نے، قریبہ نے نہیں کہا، خود خدا نے کہا معبود آپ کے رب کی. فلا ربی کا معبود مجھے قسم ہے اپنی کہ میں آپ کا رب ہوں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ میں تمہارا معبود ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کروا رہا ہے. اللہ زمین کا رب ہے، اللہ سماوات کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی پانی کا، روشنی کا، جمادات کا، حیوانات کا، نباتات کا، سب کا رب ہے. اللہ جناب آدم کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، جناب موسیٰ و عیسیٰ و ایوب سب کا رب ہے. لیکن رب تعالیٰ نے فلا و ربی کا کہہ کر عظمت مصطفیٰ کا جو پرچم بلند کیا، رب نے بتایا محبوب رب میں سب کا ہوں، لیکن میری ربوبیت کی نسبت، میری ربوبیت کا جو تعلق تیری ذات کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی اور ذات کو حاصل نہیں ہے. اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میں نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے اسے حسن کی خیرات بخشی ہے، لیکن سونیا تجھے پیدا کر کے میں نے حسن کی پوری کائنات بخشی ہے. میں رب سب کا ہوں، سارے میری معرفت چاہتے ہیں، لیکن سونیا میں رب ہو کر تیری معرفت چاہتا ہوں. فلا و ربک، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی میں تیرا رب ہوں. یہ کوئی اور نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں. آپ اسی فلسفے کو سمجھئے. اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا قل هو اللہ، عطیت پڑھے قل هو اللہ. اس سورہ مقدسہ کا ایک نام ہے سورہ توحید. یہ خدا کی توحید پر دلالت کرنے والی قرآن مقدس کی سب سے عظیم ترین سورہ ہے، جو خالصتاً بغیر کسی دوسرے مضمون کے خدا کی توحید پر گواہی اور دلالت دیتی ہے، پیش کرتی ہے. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ، بولیے اللہ ایک ہے. میں نے کہا خدا کے وجود کی دلیل اعظم مصطفیٰ ہے. اللہ نبی کے بغیر اپنا قرب اور وصال عطا نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید اور کبریائی کا اعلان کروا رہا ہے نبی کی زبان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی توحید اور اپنی کبریائی کی گواہی اسی بندے مومن کی زبان سے معتبر مانتا ہے جو خدا کی توحید کی گواہی بعد میں دے، مصطفیٰ کی صداقت کی گواہی پہلے دے. اس لیے پہلے لفظ قل فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے. فقہا نے یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا، کہا ایک ہے ایمان باللہ، ایک ہے ایمان بالرسالت. ایمان باللہ سے پہلے ایمان بالرسالت کا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ تقاضا حکم کسی مفتی مولوی پیر کا نہیں، رب تعالیٰ کا ہے. قل هو اللہ احد. اب نبی پاک کو جو مانے گا وہی خدا کی توحید کو مانے گا. اس لیے کہ اگر قل میں شک ہوا آگے هو اللہ احد سارا مضمون مشکوک ہو جائے گا. گویا اللہ کریم یہ پیغام دے رہا ہے جو مجھے حقیقت میں معبود حقیقی مانتا ہے پہلے میرے یار کی عظمت کا نعرہ بلند کرے. اس لیے کہ پہلے جب تک میرے یار کی عظمت کا نعرہ بلند نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان میری ذات پر بھی مکمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے وجود کی دلیل اعظم کائنات میں اور کوئی نہیں بلکہ مصطفیٰ ہے. اباب اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ بے شمار مقامات پر جہاں اپنے حقوق بیان کیے وہیں پر اپنے حقوق کے متصل بعد وہی حقوق مصطفیٰ کے لیے بیان کیے.
تاکہ کوئی فرق نہ رہ جائے۔ یہ اس لیے آج اس پرفتن دور میں کچھ نام نہاد سکالر توحید کا چیپٹر پورا کرنے کے بعد رسالت کے چیپٹر میں کسی نہ کسی اعتبار سے رکھنا ڈالنے کی صحیح نہ تمام کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات میلاد النبی شریف کے اس مہینے میں بارہا مرتبہ متعدد مجالس میں کی۔ ایک ایسا نام نہاد بدبخت قسم کا سکالر تھا، یہ تو نہیں نہ کہتے کہ ہم ہیں، تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی آڑ میں ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک برگاہ میں جب اس نے جسارت کی، ابھی میلاد کا چاند نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب رمضان کا چاند ابھی نظر نہیں آتا رب شیطانوں کو پکڑ کے بند کر دیتا ہے۔ میلاد کا چاند ابھی آسمان دنیا پر طلوع نہیں ہوا تھا، اللہ نے مصطفیٰ کے اور میلاد کے دشمن کو شیطان کو پکڑ کر پابند سلاسل کروا دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ذات رسالت مآب میں جسارت کی۔ اس نے ذات رسالت مآب میں جسارت نہیں کی، ذات پاک خدا میں جسارت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے نبی کے بارے میں غیرت مند ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے متعدد مقامات پر جہاں اپنے حقوق کا ذکر کیا وہیں پر ساتھ ہی اپنے نبی کے حقوق کا ذکر کیا۔ اس کی مثال لے لیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شک و شبہ مومن فقط وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی رکھتے ہیں۔ فقط ذات خدا پر اگر کوئی ایمان لے آئے یا رکھے وہ مسلمان اور مومن نہیں جب تک خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ ذات مصطفیٰ پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ذات خدا کو مانے، ذات مصطفیٰ کو نہ مانے، تو پھر حقیقت میں رب تعالیٰ کا وصال اور معرفت یہ تو ملتی ہی نہیں۔ اس لیے کہ خدا کے وجود کی دلیل اعظم مصطفیٰ ہے۔ یہی بات حضرت فاروق اعظم نے فرمائی تھی، کہا یا رسول اللہ ہم نے تو خدا کو بھی خدا آپ کے وسیلے سے مانا ہے، آپ نہ ہوتے ہمیں خدا کی معرفت کا نور نہ ملتا۔ تو حضرت مولا عمر فاروق اور سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ خدا کے وجود کی دلیل اعظم مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شک و شبہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری آیہ کریمہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو حکم اپنے لیے دیا وہی اپنے یار کے لیے دیا، جو حکم اپنے لیے وہی نبی پاک کے لیے۔ فرمایا اطاعت کرو میری، میرے محبوب کی۔ آپ دیکھیے خدا کھاتا نہیں، خدا پیتا نہیں، خدا سوتا نہیں، خدا تمام افعال بشری سے پاک ہے، تو پھر بشر کیسے خدا کی اطاعت کرے؟ مفسرین نے لکھا رب نے یہ جو حکم دیا میری اور میرے یار کی اطاعت کرو، رب تعالیٰ کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے یار کی اطاعت کو اپناتا ہے حقیقت میں میری اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میں سوتا نہیں، میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، جیسے میرا یار کھاتا ہے ویسے کھاؤ، میں تمہیں اپنی معرفت کا نور عطا کر دوں گا۔ جیسے میرا یار چلتا ہے ویسے چلو، میں تمہیں اپنا وصال حقیقی نصیب کر دوں گا۔ مولا وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے یار کی ہر اعضاء میں میری مشیت کا حسن موجود ہے۔ اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری بھی اطاعت کرو، میرے یار کی بھی اطاعت کرو۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا، اور یہ تیسرا حق مصطفیٰ ہے، اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، بلائیں تو فوراً حاضر خدمت ہو جایا کرو۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حالت نماز میں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا،
تو حاضر خدمت ہونے میں ذرا تاخیر کا شکار ہو گئے۔ پیارے مصطفیٰ نے پوچھا میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ تاخیر سے آئے، کیا وجہ؟ عرض کی آقا حالت نماز میں تھا۔ دیکھیے یہ تعلیم امت ہے، آج بھی کچھ لوگ حالت نماز کو یا احکامات خدا کو معاذ اللہ ذات رسالت مآب پر ترجیح دے دیتے ہیں، اطاعت خدا کو بلند مقام دیتے ہیں۔ صحابی عرض کی یا رسول اللہ حالت نماز میں تھا۔ آقا نے فرمایا کیا تم نے رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں رب اور اس کا محبوب بلائیں فوراً حاضر خدمت ہو جایا کرو۔ اگر تم نماز چھوڑ کر آ جاتے، میں تمہیں بازار بھیجتا، تم بازار میں سارا کام کاج کر کے واپس آتے، پھر جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے بنا کرتے، رب تعالیٰ تمہیں ایک نہیں دوہرا اجر دیتا، ایک اجر نماز کا، دوسرا میری اطاعت کا۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ جو یار کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں میری اطاعت میں ہوتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں رب رسول بلائیں فوراً حاضر خدمت ہو جایا کرو۔ مجھے کسی شاعر کا شعر یاد آتا ہے، فقط انہی کی اطاعت ہے مقصود سجود، ورنہ بے کیف سا ہے انداز جبین سائی بھی۔ یہ نماز کے سجدے یہ کیا ہے؟ آپ نماز فجر پڑھتے ہیں تو 4 رکعت حضرت پڑھاتے ہیں، اگر کوئی بندہ 2 رکعت سنت 2 فجر 2 پڑھاتے ہیں، اگر یہ صبح 4 پڑھا دیں، آپ دیکھیے کیا رب کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آپ نے 2 کی جگہ 4 رکعتیں فرائض پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت کے اندر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف سنی، اگر 4 مرتبہ آپ پڑھیں 4 رکعتوں کے اندر، تو کیا 4 والی وہ افضل ہے کہ 2 مرتبہ پڑھی جانے والی افضل ہے؟ جہاں پر 4 سجدے رب تعالیٰ کو پسند ہیں، وہاں اگر 8 کرے 4 رکعتوں میں وہ پسند ہے۔ اگر کوئی فجر کے 4 فرض پڑھے، رب تعالیٰ وہ 4 رکعتیں اس کے منہ پر مارتا ہے۔ مولا وجہ کیا؟ کہا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، مجھے فجر کی 4 رکعت کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے محبوب کی ایک ادا کا نام ہے۔ جو میرے محبوب کی ادا پر زیادتی کی کوشش کرے گا، میں اس کے سجدے اس کے منہ پر مار دوں گا۔ اس لیے کہ جو میرے یار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ یار سے آگے نہیں بڑھتا، حقیقت میں مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ فقط انہی کی اطاعت ہے مقصود سجود، ورنہ بے کیف سا ہے انداز جبین سائی بھی۔ احباب ذی وقار، آخری دلیل ایک دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا حق مصطفیٰ پر ایک اور بات، اللہ نے فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، راضی رکھا جائے۔ ماں باپ کی، اساتذہ کی، آل و عیال کی رضا و خوشنودی اپنی جگہ، لیکن رب رسول کو راضی رکھا جائے۔ یہاں علماء کی موجودگی میں عرض کروں، پیچھے اللہ نے 2 ذاتیں ذکر کی، اللہ اور اس کا رسول، لیکن آگے فرمایا ان یرضوہ، ضمیر ایک ذکر کی ہے، واحد کی۔ ہونا یوں چاہیے تھا، اللہ فرماتا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، رب رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ دونوں کو راضی کیا جائے، لیکن رب نے 2 کا ذکر نہیں کیا، رب نے ضمیر واحد کی لگائی۔ فرمایا رب اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ مولا پیچھے ذاتیں 2، آگے ضمیر ہے، وجہ کیا؟ رب نے فرمایا ذات میری ذات، میرے محبوب کی ذات، اگرچہ ذاتیں 2 ہیں لیکن دونوں کی اطاعت بھی ایک ہے، دونوں کی رضا بھی ایک ہے، محب بھی ایک ہے، مرضی بھی ایک ہے۔ اس لیے کہ جو میری رضا وہی میرے یار کی رضا، جو میری خفا وہی میرے یار کی خفا، جو یار کی رضا وہی میری رضا، جو
یار کی خفا وہی میری خفا، اس لیے فرمایا ایردوہ، جو نبی کو راضی کرے گا حقیقت میں وہی خدا کو راضی کرے گا۔ تو احباب آج کے اس دور میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کریم مصطفیٰ کو رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا حقیقی وسیلہ مان کر خدا کا قرب حاصل کریں۔ آج 7 ستمبر 2025 ہے، جب تاریخ میں 7 ستمبر کا دن واپس پلٹ کر آتا ہے، اود کر کے آتا ہے، ہمیں 7 ستمبر 1974 کا وہ تابناک اور روشن دن یاد آ جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے قومی اسمبلی کے فلور پر حضرت قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے الحمدللہ اکثریت کی رائے کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے اکثر اراکین کی حمایت کے ساتھ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا کر رسول اللہ کو تحفہ پیش کیا۔ آج 7 ستمبر کا وہی دن ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اس بات کی تجدید کریں کہ جہاں پر ہمارے معاشرے میں قادیانی نواز لوگ قادیانیوں کو پروموٹ کرنے میں مصروف عمل ہیں، مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے صرف ناؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، ساتھ علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شاہ نورانی صدیقی نے اسمبلی کے فلور پر دلائل کے ساتھ قرارداد منظور کروائی تھی، فقط نعرے نہیں مارے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ختم نبوت پر اپنی نوجوان نسل کو اویئرنیس دی جائے، انہیں قرآن و حدیث سے دلائل سکھائے جائیں، بتائے جائیں حضور کی خاتمیت اس نص سے ہے، اس نص سے ہے اور رسول اللہ کے اس فرمان سے ہے، تو پھر جا کر ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ختم نبوت کا چیپٹر قطعی اور بدیہی طور پر تیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آج اس محفل کا صدقہ ہمارے جمیع اکابرین خاص الخاص جنہوں نے ختم نبوت کی قرارداد پیش کی اور پھر اسے منظور کروایا، بالخصوص ان کی قبر پر قبور پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور حافظ محمد عمران علی نقشبندی صاحب جو اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، بڑے صاحب دل ہیں، اور ان کے برادر علامہ بھائی محمد شہزاد نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں مزید اوج کمال نصیب فرمائے۔ جس طرح اس علاقے میں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، رب تعالیٰ آپ سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حاجی صاحب جس طرح انگلینڈ میں مقیم ہونے کے باوجود مسجد کے جمیع معاملات کی زمام کار کو تھامتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور ان کی معاونت کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں ہمیشہ صراط مستقیم کا راہی بنا کر رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، حضور کی محبت کا جو دیا ہے ہمیشہ ان کے دل میں روشن رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ۔ کھڑے ہو جائیں درود و سلام کے لیے مصطفیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بار الہ تیری توفیق خاص سے علامہ عمران علی نقشبندی صاحب نے اور ان کے برادر علامہ الحافظ محمد شہزاد نقشبندی صاحب نے قبلہ حاجی محمد گلزرین صاحب کی معاونت سے تیرے پاک مصطفیٰ کی میلاد کی خوبصورت غزل کا انعقاد کیا. اللہ تیرے حضور کے امتیوں کو مدعو کیا، عوام علاقہ کو، علماء کو، نعت خانوں کو، مولا ان کا یہ خوبصورت بزم نور سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند قدوس آج اس بزم نور کے صدقے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے راضی فرما. آقا علیہ السلام کی قبر انور سے حضور کے روحانی توجہات کا نور ہم سب پہ شامل حال فرما. آقا کے صدقے مولا سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری فرما. مولا بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. مولا بیماروں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. بالخصوص حاجی صاحب کے چچا جناب محمد سلیم صاحب کو مولا بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ نصیب فرما. اللہ کریم ان کا سایہ آل خاندان پر مدید فرما. پروردگار عالم حاجی صاحب کے برادر محمد ظہیر مرحوم صاحب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ ان کی قبر پر انگنت اللہ محدود اللہ متناہی رحمت نازل فرما. اور اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اور شرکائے بزم کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے میرے مولا صدقہ ماہ میلاد کا سب کی بخشش فرما. اللہ جس نے دام در میں حضرات علماء کے ساتھ تعاون کیا، یہ محفل سجی ہم سب نے قدم سکھ نے، میرے اللہ اپنی شایان شان سب کو اس کا صلہ اور اجر عطا فرما. جن دوستوں نے یوکے سے تعاون کیا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. مولا ان کے رزق کو مخلوق خدا کے لیے و پروردگار عالم فیض یافتی کا وسیلہ اور ذریعہ بنا. خدا بند قدوس ان کے رزق سے مخلوق خدا کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو صدا ذکر سے فکر سے آباد اور سرشار فرما. مالک یہاں جتنے بزرگ تشریف فرما ہے ہم پر اپنا کرم فرما، جوانوں پر کرم فرما. ان علماء کا سایہ مولا ملت اسلامیہ پر تدیر قائم و دائم فرما. جن احباب نے لنگر میں حصہ ڈالا اللہ ان پر اپنا خاص فضل نازل فرما. میرے پیر و مرشد حضور پیر سید عالم شاہ جی سرکار کی دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما. اتو عالم عاجز دائیں نال ایمان لے جائیں، اتھے نال نبی دے رکھیں، اتھے گل مکائیں برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی تھوڑی سائڈ پر ہے. اس سائڈ وام کٹ ہے.